डिप्रेशन एक ऐसा खतरनाक मर्ज है जो ना सिर्फ आपकी जिस्मानी और नफ्सियाती सेहत को मुतासिर करता है, बल्कि ये आपके सोने, जागने, खाने पीने, हत्ता के सोचने तक पर असरअंदाज होता है। आज के जमाने में ये मर्ज इस कदर आम हो चुका है कि शायद ही दुनिया का कोई शख्स इससे महफूज बचा हो। मर्दों के मुकाबले में खवातीन इस मर्ज में ज्यादा मुब्तला होती हैं। मुआशरे के बढ़ते हुए मसाइल, कम आमदनी और जायद इखराजात, घरेलू परेशानियां और मुल्क के बिगड़ते हुए हालात ने इंसान को डिप्रेशन का शिकार बना दिया है। हर रोज हमें किसी ना किसी ऐसी सूरत हाल से गुजरना पड़ता है जिससे हम मजीद उलझनों, जहनी और जिस्मानी बीमारियों में मुब्तला होते चले जा रहे हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं डिप्रेशन की अलामात पर। डिप्रेशन की बेशुमार अलामात हैं, ताहम माहिरीन के मुताबिक अगर आप अपनी आदत व मिजाज में ये तब्दीलियां देखें तो जान लें कि आप भी इस मर्ज में मुब्तला हो चुके हैं। नंबर 1, मायूसी और नाउमीदी। डिप्रेशन की अलामात में से बड़ी अलामत मायूसी और नाउमीदी है। इस मर्ज में मुब्तला अफराद कभी भी कोई काम पाया तकमील तक नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि ऐसे अफराद मस्बत सोच की बजाय वहम और विस्वसों पर यकीन करते हुए फौरन मायूस और नाउमीद हो जाते हैं, और यही मायूसी और नाउमीदी उन्हें खुदकुशी जैसा संगीन कदम उठाने पर भी मजबूर कर देती है। नंबर 2, चिड़चिड़ापन या हिचकिचाहट। डिप्रेशन का असर सबसे ज्यादा इंसान की तबीयत पर पड़ता है। इस मर्ज की वजह से इंसान की तबीयत में चिड़चिड़ापन आ जाता है, जिसकी वजह से बंदा बात बात पर गुस्सा करने लग जाता है। छोटी मोटी और मामूली बातों पर दूसरों के साथ लड़ाई झगड़ा शुरू कर देता है, और कभी कभार तो तबीयत में हिचकिचाहट का अंसर इस कदर हावी हो जाता है कि बंदा ना तो किसी के सामने कुछ कर सकता है और ना ही कुछ कह सकता है। नंबर 3, नींद में कमी या बेसुकूनी। अगर आप रात भर बेसुकून रहते हैं और ठीक से सो नहीं सकते और ना ही सुबह उठकर खुद को ताजा दम महसूस करते हैं, तो ये भी डिप्रेशन की तरफ इशारा है, क्योंकि तिब्बी माहिरीन के मुताबिक बेख्वाबी, नींद का खत्म हो जाना या सोने में नाकामी वगैरह डिप्रेशन की अलामात हैं। ये चीजें मुतासरा अफराद के लिए जहनी झंझलाहट का बायस बनती हैं। नंबर 4, खुराक और वजन में कमी बेशी। डिप्रेशन में मुब्तला अफराद के खाने पीने की रूटीन तब्दील होती रहती है। बाज औकात वो बहुत ज्यादा खाना खाने लगते हैं और बाज औकात उनकी खाने से दिलचस्पी खत्म हो जाती है और भूख बिल्कुल नहीं लगती। इसकी वजह यह है कि डिप्रेशन उन हार्मोन्स पर भी असरअंदाज होता है जो कि खुराक की ख्वाहिश को कंट्रोल करते हैं। इसके नतीजे में लोग या तो बहुत ज्यादा खा लेते हैं या बिल्कुल भी नहीं खाते, जिसकी वजह से जिस्मानी वजन में इजाफा या कमी होने लगती है। नंबर 5, अगर आपको रोजमर्रा के काम में तवज्जो मरकूज करने में दुश्वारी पेश आ रही है या आपका दिल काम में नहीं लग रहा और आप अपने काम के दौरान बेशुमार गलतियां कर रहे हैं, तो ये भी डिप्रेशन की एक अलामत है। इस मर्ज में मुब्तला अफराद की ना सिर्फ अपने मुतल्लिका काम में दिलचस्पी खत्म होती है, बल्कि बाकी मुआशरती सरगर्मियों में भी इनका दिल बिल्कुल नहीं लगता। नंबर 6, कुव्वते फैसला का फुकदान। डिप्रेशन का शिकार अफराद में कुव्वते फैसला बहुत कम हो जाती है, क्योंकि ऐसे अफराद बहुत सी उलझनों का शिकार होते हैं, इसलिए उनको छोटे छोटे फैसले करने में भी मुश्किल पेश आती है। हत्ता कि बाज औकात वो ये भी फैसला नहीं कर पाते कि उन्हें चाय पीनी है या मशरूब, कपड़े कौन से लेने हैं, खाने में क्या खाना है, अजीजों रिश्तेदारों में से किसको वक्त देना है और किसको टरखा देना है। हत्ता कि ऐसे अफराद अगर डॉक्टर के पास चले जाएं तो उसे अपनी तकलीफ के बारे में भी नहीं बता सकते। नंबर 7, जिंदगी से बेजारगी। इस मर्ज में मुब्तला अफराद अपनी जिंदगी से बेजार नजर आते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रही होती कि उनकी जिंदगी का मकसद है क्या और वो किस लिए जिंदा हैं। बाज औकात बगैर किसी वजह के डिप्रेशन शुरू हो जाता है और बड़े बड़े कामयाब लोग जिनकी जिंदगी हर लिहाज से काबिले रश्क होती है, उन्हें भी जिंदा रहने का दिल नहीं करता।
ان کے لبوں پر بس یہی سوال ہوتے ہیں، کیا کروں یار، آج کل کسی کام میں دل نہیں لگتا، کچھ بھی آج کل اچھا نہیں لگتا، کچھ کرنے کا دل ہی نہیں کرتا، زندگی رک سی گئی ہے جیسے، وغیرہ وغیرہ۔ نمبر 8، بلا وجہ جسمانی درد۔ کمر میں درد، پٹھوں میں تکلیف یا جسم میں کسی بھی جگہ بلا وجہ درد ڈپریشن کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق درد مزاج کے مطابق جسم پر حملہ آور ہوتا ہے۔ اگر آپ ذہنی طور پر مایوس یا پریشان ہیں تو تکلیف کا احساس زیادہ ہوتا ہے، جبکہ خوشی کی حالت میں درد کا احساس نہیں ہوتا۔ ڈپریشن نہ صرف سر درد کا باعث بنتا ہے بلکہ اس کے مریضوں میں آدھے سر کے درد کی شکایت عام طور پر ہوتی ہے۔ علاوہ ازیں ہر وقت تھکاوٹ اور توانائی کی کمی کا احساس بھی ڈپریشن کی علامات میں سے ہے۔ نمبر 9، جلد اور معدے کے مسائل۔ ڈپریشن کے باعث بننے والے ہارمونز جلد کو بہت نقصان پہنچاتے ہیں۔ ڈپریشن کے دوران ان ہارمونز کی مقدار بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، جس کے نتیجے میں اکثر مریضوں کو کیل مہاسوں، چنبل اور خارش وغیرہ کا سامنا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ سینے میں جلن، قبض، ہیضہ اور قے وغیرہ بھی ڈپریشن سے جڑے ہوئے ہو سکتے ہیں۔ خاص طور پر یہ امراض ان لوگوں کے لیے زیادہ بدتر ہو جاتے ہیں جو ذہنی بے چینی یا تشویش کا شکار ہوتے ہیں۔ نمبر 10، خودکشی کا خیال۔ ڈپریشن زیادہ ہو جائے تو اس کا نتیجہ خودکشی کی صورت میں نکلتا ہے۔ خودکشی کرنے والے ہر 5 افراد میں سے 4 افراد ابتدائی طور پر سنگین ڈپریشن سے دوچار ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ ایسے افراد جو خودکشی کرنے کے بارے میں سوچتے ہیں حقیقت میں وہ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں۔ نمبر 11، بلیو ویل چیلنج۔ بلیو ویل نامی گیم کھیلنا بھی ڈپریشن کی علامت ہے، کیونکہ یہ ایک ایسی خطرناک گیم ہے جس کا انجام خودکشی ہوتا ہے، اور یہ گیم اب تک 150 سے زائد نوجوانوں کی جان لے چکی ہے۔ دوستو، جو 11 علامات ہم نے آپ کو بتائی ہیں، ان میں سے 4 سے زائد علامات آپ میں بھی پائی جاتی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھی ڈپریشن کے مرض کا شکار ہو چکے ہیں۔ ڈپریشن کی وجوہات پر اب کرتے ہیں بات۔ محبت یا کسی مقصد میں ناکامی، گھریلو لڑائی جھگڑے اور بے روزگاری جیسے مسائل انسان کو ڈپریشن کی طرف لے جاتے ہیں۔ بہت زیادہ ذہنی دباؤ یا جسمانی تھکن میں جب انسان بالکل تنہا ہو تو ایسی صورت میں ڈپریشن کا خدشہ بڑھ جاتا ہے۔ بعض افراد انتہائی حساس ہوتے ہیں، اس لیے چھوٹی چھوٹی باتوں کو خود پر حاوی کر لیتے ہیں اور اپنا دھیان بٹانے کی کوشش بالکل بھی نہیں کرتے، بلکہ ایک ہی بات کو بار بار سوچتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی ٹینشن بڑھتی ہی چلی جاتی ہے۔ زیادہ تر لوگ اپنے دل کی باتیں دل میں رکھتے ہیں اور دل ہی دل میں کوڑتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی سوچیں مزید الجھ کر ان کو ڈپریشن کا مریض بنا دیتی ہیں۔ کسی قریبی عزیز کے انتقال، کسی اپنے کی طلاق یا بے روزگاری کی صورت میں کچھ عرصہ اداس رہنا فطرتی بات ہے، مگر بعض افراد اس اداسی سے باہر نکل ہی نہیں پاتے، جس کی وجہ سے وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ موبائل فون کا حد سے زیادہ استعمال ڈپریشن کو بڑھا دیتا ہے۔ علاوہ ازیں انٹرنیٹ کا زیادہ استعمال بھی ڈپریشن کی ایک اہم وجہ ہے۔ اب بتاتے ہیں آپ کو ڈپریشن کا علاج۔ کہتے ہیں کہ احتیاط علاج سے بہتر ہے۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے آپ ماہر نفسیات کے پاس جائے بغیر گھر ہی پر ڈپریشن کا علاج کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، مراقبے کے ذریعے سے علاج۔ مراقبہ ذہنی یکسوئی حاصل کرنے کی ایک مشق کا نام ہے۔ مراقبے کے ذریعے ذہنی انتشار سے نجات ملتی ہے، ذہن کو سکون ملتا ہے اور ذہنی یکسوئی حاصل ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ مراقبہ کرنے والے افراد گہری اور پرسکون نیند سوتے ہیں۔ مراقبہ کرنے سے ذہنی سکون، یادداشت کی بہتری، خود اعتمادی، عزم و مستقل مزاجی کی صفات، صبر، قوت برداشت، تجزیہ کرنے اور نتیجہ اخذ کرنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے، اور احساس کمتری، اداسی، ٹینشن، ڈپریشن جیسے امراض سے نجات بھی ملتی ہے۔ خوشی اور مسکراہٹ۔
خوشی اور مسکراہٹ سے نہ صرف آپ کی صحت اچھی ہوتی ہے بلکہ ڈپریشن میں بھی کمی واقع ہوتی ہے۔ جب آپ ڈپریشن کا شکار ہوں تو کوئی مزاحیہ فلم دیکھیں یا مزاحیہ کتاب پڑھیں، ایسے دوستوں سے ملیں جن کا حصے مزاح اچھا ہو۔ ہنسنے سے دماغ کے مضر کیمیکلز میں کمی واقع ہوتی ہے اور آپ فوری طور پر بہتر محسوس کرتے ہیں۔ ہنسنے اور مسکرانے سے نہ صرف ٹینشن، مایوسی، اداسی بلکہ دکھ اور تکلیف میں بھی کمی واقع ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ کوشش کریں کہ زندگی میں جو برا ہوا اس کو بھول جائیں اور اچھی یادوں کو ہمیشہ یاد کر کے زندگی کو مزید خوشگوار بنائیں۔ نمبر 3، جسم کو حرکت میں رکھنے والے عوامل۔ بھاگنے، دوڑنے اور سیڑھیاں چڑھنے سے سانس کی آمد و رفت تیز ہو جاتی ہے اور جسم زیادہ آکسیجن جذب کرتا ہے۔ زیادہ آکسیجن جذب کرنے سے جسمانی اعضاء فعال ہوتے ہیں، جس کے نتیجے میں جسم میں مضر اثرات رکھنے والے ہارمون کم پیدا ہوتے ہیں اور ان کیمیکلز کی مقدار میں اضافہ ہوتا ہے جو دماغ کو خوشی کا سگنل دیتے ہیں۔ اس سے ڈپریشن میں کافی حد تک کمی واقع ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ مختلف قسم کے کھیل جیسے کرکٹ، فٹ بال، ہاکی، والی بال، ٹینس، تیراکی وغیرہ، ان میں خود کو مشغول رکھنے سے نہ صرف دماغ فریش ہوتا ہے بلکہ جسم کی بھی سر سے پاؤں تک حرکت کی وجہ سے خون کی گردش میں اضافہ ہوتا ہے، جو ذہنی دباؤ کو کم کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ نمبر 4، سر کی مالش یا چہرے کا مساج۔ سر کی مالش، چہرے، بھووں اور آنکھوں کا ہلکا سا مساج کرنا بھی ذہنی دباؤ کم کرنے کا سبب بنتا ہے۔ یہ عمل دوران خون تیز کرنے کا سبب بنتا ہے۔ دوران خون تیز ہوگا تو دماغ خود بخود تازہ دم ہوگا اور اس پر چھایا ہوا تناؤ کم ہو جائے گا۔ ایک مصروف اور تناؤ بھرا دن گزارنے کے بعد 10 سے 15 منٹ کا یہ عمل آپ کے دماغ کو سکون فراہم کرے گا۔ نمبر 5، صبر و شکر۔ صابر اور شاکر شخص کو زندگی میں کبھی بھی کوئی پریشانی ہوتی ہی نہیں ہے۔ ڈپریشن کی وجوہات ہماری خود کی پالی ہوئی ٹینشن اور پریشانیاں ہوتی ہیں۔ اس لیے اگر آپ ڈپریشن کی بیماری کا شکار ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے سے کم حیثیت کے لوگوں کو دیکھیں اور ان سے اپنی زندگی کا موازنہ کر کے اللہ پاک کا شکر ادا کریں۔ جتنا ملا ہے اس پر صبر و شکر کریں اور اپنی چادر دیکھ کر پاؤں پھیلائیں۔ زندگی کی محرومیوں پر غور کرنے سے ذہنی دباؤ اور ناخوشی میں اضافہ ہوتا ہے، جبکہ شکر گزاری کی عادت دماغ کو مطمئن اور خوش کرتی ہے۔ نمبر 6، دوستوں، رشتہ داروں سے میل جول۔ ڈپریشن کا حملہ اس شخص پر شدت کے ساتھ ہوتا ہے جو اکیلا اور تنہا زندگی بسر کرتا ہے، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ اکیلا دماغ شیطان کا گھر ہوتا ہے جس میں طرح طرح کے وہم اور وسوسے پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ تنہا رہنے سے انسان میں احساس کمتری پیدا ہو جاتی ہے اور انسان سمجھتا ہے کہ میری اس معاشرے، خاندان، رشتہ داروں اور دوستوں میں کوئی وقعت نہیں ہے۔ یہی سوچیں ڈپریشن کی راہ کو ہموار کرتی رہتی ہیں۔ ڈپریشن سے نجات کے لیے ضروری ہے کہ اپنے ملنے جلنے والوں سے اچھے اور مخلصانہ تعلقات رکھیں، زیادہ سے زیادہ دوست بنائیں اور دوستیاں پروان چڑھائیں۔ رشتوں کی پہچان کریں اور گھر اور خاندان میں اپنے فرائض و حقوق کو سمجھتے ہوئے انہیں پورا کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ طبی ماہرین نے باقاعدہ ریسرچ سے ثابت کیا ہے کہ قریبی رشتوں جیسے والدین، بہن بھائی، شریک حیات یا دوستوں کے گلے لگنا ڈپریشن میں کمی کا سبب بنتا ہے۔ سماجی سرگرمیاں۔ سماجی سرگرمیوں میں حصہ لیں، اس سے نہ صرف آپ دوسروں کے کام آئیں گے بلکہ آپ کی جسمانی اور ذہنی صحت بھی اچھی رہے گی، کیونکہ لوگوں سے دوری اور بے نیازی ڈپریشن کا ایک سبب ہے۔ لہٰذا دوسروں کے کام آنے اور ان سے تعلقات بڑھانے سے آپ اس مرض پر قابو پا سکتے ہیں۔ نمبر 8، ڈپریشن کو کم کرنے کے لیے دیگر عوامل یہ ہیں۔ موسم کی مناسبت سے سرد یا گرم پانی سے غسل کرنا بھی ذہنی تناؤ کو کم کرنے کا باعث بنتا ہے اور دماغی اعصاب کو پرسکون رکھتا ہے۔ اکثر اوقات
اگر آپ کو آپ کی پسند کا بہترین کھانا مل جائے تو اس سے بھی آپ کے موڈ پر خوشگوار اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ رنگوں اور مصوری کا تعلق دماغ کے خوشگوار اثرات سے ہوتا ہے، اس لیے اگر آپ کے پاس وقت ہے تو مصوری کریں، یہ یقیناً آپ کے موڈ پر خوشگوار اثرات مرتب کرتا ہے۔ پسندیدہ پھولوں کی خوشبو اور پرفیومز کی خوشبو سونگھنا دماغ پر خوشگوار اثرات مرتب کرتا ہے۔ شہد ملے دودھ کے ساتھ سیب کھانا ہر طرح کے ڈپریشن میں مفید ہوتا ہے۔ روشنی چاہے فطری ہو یا مصنوعی ہماری نفسیاتی حالت پر اچھا اثر ڈالتی ہے، سو گھر میں روشنی کا بہتر انتظام کیا کریں۔ جو کام مشکل اور پیچیدہ ہوں انہیں چھوٹے چھوٹے حصوں میں بانٹ لیں، اس طرح وہ کام آسان ہو جائیں گے اور آپ کو ٹینشن بھی نہیں ہوگی۔ نفرت، غصے، پشیمانی اور حسد کے جذبات کو دل سے ہمیشہ کے لیے نکال دیں۔ محبت، خوشی اور پیار کے جذبات دل میں بسا لیں، اس سے آپ کا دل راضی ہوگا اور آپ خوش و خرم رہیں گے۔ نیز ضرورت مندوں کی مدد کریں، اس سے بھی آپ کو دلی سکون ملے گا۔ نمبر 9، ڈپریشن سے مکمل نجات کا آسان طریقہ اب آپ کو بتاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی ڈپریشن آپ کی جان نہ چھوڑے، تو کیوں نہ آخر میں آپ کو ڈپریشن کے مرض سے ہمیشہ کے لیے جان چھڑانے کا ایسا سیکریٹ طریقہ بتا دوں جو آپ کی زندگی بدل دے گا۔ 5 وقت خشوع و خضوع کے ساتھ با جماعت نماز ادا کریں۔ آپ کی زندگی سے ڈپریشن تو کیا، ہر قسم کی ٹینشن، پریشانی، اداسی، نا امیدی ایسے نکال دی جائے گی جیسے جنت سے شیطان کو نکالا گیا۔ اور آخر میں آپ کو یہ بھی مشورہ دیں گے کہ آپ لا حول ولا قوت الا باللہ کا ہر نماز کے بعد 99 مرتبہ ورد کریں اور پورا دن استغفر اللہ کا کلمہ پڑھتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اگلی ویڈیو کا انتظار بھی کیجیے گا اور ہماری اگلی ویڈیو کا بھی انتظار کیجیے گا۔ جاتے جاتے اس ویڈیو کو شیئر کرتے جائیں۔ اب